बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल बहुत अहम दिन है। दुनिया की एक अहम तंजीम, रीजन की एक बहुत अहम तंजीम, शंघाई ताउन तंजीम का कल पाकिस्तान में आगाज होने लगा है। सरबराहान मुमलिकत कई पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों ने मजीद पहुंचना है। भारत के वजीर खारजा ने पहुंचना है। और ऐसे में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी जो है वो सियासत, चाहे वो मईशत से मुताल्लिक कोई इवेंट हो, वो रीजनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई इवेंट हो, किसी ना किसी तरीके से सियासत भी उसमें रेलिवेंट हो ही जाती है। तो मामला यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर हमें हमारे कायद तक रसाई ना दी गई, जो कि वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं है, हमें नहीं मालूम वो कैसे हैं, उनकी खैरियत क्या है, उनकी सेहत कैसी है, अगर रसाई ना दी गई तो हम एहतजाज करेंगे, 15 अक्टूबर को ही करेंगे और डी चौक पर ही करेंगे। इस पर बहुत सारी भी डिबेट ने जन्म लिया। गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि ये सियासत नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। इतने अहम मौके पर ये क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस पर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया था कि किसी को भी इमरान खान साहब से मिलवा दिया जाए, उनकी बहनों को, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को। पहले ये मुतालबा है कि अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब को मिलवा दिया जाए, साहबजादा हामिद रजा साहब को मिलवा दिया जाए इमरान खान साहब से, ताकि वो ये कंफर्म हो जाए कि वो खैरियत व आफियत हैं। इस मुतालबे को नहीं माना गया हुकूमत की जानिब से। पीटीआई की जानिब से भी कहा गया कि अगर ये आपका मुतालबा मान लेंगे तो हम अपना एहतजाज कैंसिल कर देंगे 15 अक्टूबर का डी चौक का। गवर्नमेंट की जानिब से नहीं माना गया मुतालबा। फिर पीटीआई की जानिब से कहा गया अच्छा आप डॉक्टर्स को मिलवा दीजिए, वो तो कोई सियासी शख्सियत नहीं है, शौकत खानम के डॉक्टर्स को, हमारे नामजद करदा डॉक्टर को मिलवा दीजिए या डॉक्टर्स को मिलवा दीजिए, वो बता दें इमरान खान साहब खैरियत से हैं तो हम इस फैसले पे नजर सानी कर लेंगे। क्योंकि वर्ष से पहले ये भी था कि ये ना हो सियासी शख्सियात से मिले, खान साहब फिर एक एहतजाजी कॉल दे दें उनके जरिए, तो कहा गया चले डॉक्टर्स को मिलवा दीजिए। अब ये तो अब तक की बात है। अब जो इत्तलात हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं। वो ये कि जरा ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये मुतालबा भी नहीं माना है पीटीआई का, लेकिन यह मुतालबा इस हद तक समझ लीजिए, जुज़वी या जो भी कह लीजिए, माना है कि हम डॉक्टर्स को रसाई दे देंगे इमरान खान साहब तक, आपके मुतय्यन करदा डॉक्टर्स को नहीं, बल्कि पिम्स का एक डॉक्टर्स का पैनल या डॉक्टर्स जो है वो इमरान खान साहब से मिल सकते हैं कल किसी वक्त, या आज रात या कल अलसो। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पीटीआई की सियासी कमेटी का ऑनलाइन इजलास जारी है। बैरिस्टर गौहर साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को और मोहसिन नकवी साहब का आपने खबरों में देखा कि राब्ता भी हुआ है। हमारे पास ये इत्तला है कि बहुत ऐन मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद खुद बैरिस्टर गौहर साहब इस बात का ऐलान कर देंगे कि हम कल एहतजाज नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के एहतजाज को कैंसिल कर दे। इस बात का कवी इम्कान है, मुमकिन है किसी भी लम्हे खुद बैरिस्टर गौहर साहब आकर ये अनाउंसमेंट बजरिया सोशल मीडिया खुद आके कर दें। अभी इजलास जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब जारी है, ऑफिशियल फैसला अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। अब्दुल कादिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि बहुत क्लोजली पीटीआई को फॉलो करते हैं, उनकी बीट है, उनसे जरा पूछते हैं। कादिर साहब थैंक यू, आप बताइएगा ये इजलास कब से जारी है? और खुद पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोग, जाहिर हम जानते हैं कि वो इस बात की फेवर में नहीं थे कि 15 अक्टूबर के दिन जब एससीओ है, बड़ा हसास मामला है, ना किया जाए एहतजाज। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें यह भी इत्तला आई थी, कल किसी को हमारे पास इत्तला आई कि खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी रेलिवेंट हुए इसमें। मौलाना साहब ने भी कोशिश की एक ब्रिज का किरदार अदा करने की और गवर्नमेंट से कहा कि साहब आप मिलवा दीजिए और इस चक्कर से जान छुड़ाइए, ये ताकि 15 अक्टूबर को कोई ऐसा बैड सीन ना हो। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये इजलास कितनी देर से जारी है और क्या पोजीशन है? जी वसीम, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर पहले मेरी बात भी हुई है एक अहम रहनुमा से और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है कि वी आर करंटली इन पॉलिटिकल कमेटी एंड विल टेक अ कलेक्टिव डिसीजन बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट सर्कमस्टांसेस। तो मोस्ट रिसेंट सर्कमस्टांसेस वही हैं कि बानी पीटीआई के जो तिब्बी मुआयना कराने का एक पेशकश की गई है हुकूमत की जानिब से पेम्स के अस्पताल में ले जाके या उनके डॉक्टर्स के जरिए, तो उस ऑफर को बैरिस्टर गौहर तक पहुंचाया गया है और बैरिस्टर गौहर अब अपनी पॉलिटिकल कमेटी से मुशावरत कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि इससे पहले जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं वो भी ये गुजारिश कर चुके हैं पीटीआई से कि समिट के मौके पर एहतजाज ना करें, और पीटीआई की अपनी मरकजी क्यादत के भी बाज अरकान इस हक में नहीं है। आज मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, उनके वीडियो पैगामात हमारे पास है, बॉडी लैंग्वेज बाकी सब कुछ, तो वो मैं जज कर पा रहा था कि मरकजी लीडरशिप भी ये चाहती है कि एहतजाज इस मौके पर ना किया जाए, क्योंकि फिर रियासत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनके पास एक जवाब आ जाएगा एससीओ समिट की वजह से। इसके बाद और कादिर एक बड़ा क्लियर पैगाम भी आ रहा था बैनुस सुतूर भी और खुल के भी, रियासत की तरफ से भी, रियासत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी,
کہ پھر بہت سختی سے نمٹا جائے گا. سو مجھے یہ بھی سمجھائیے گا قادر کہ وہ شیخ وقاص صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکثریتی سیاسی کمیٹی نے اگری نہ کیا ہوتا یا ہماری اکثریتی کور کمیٹی نے اگری نہ کیا ہوتا کہ احتجاج کرنا ہے تو پھر اعلان ہی کیوں ہوتا ہے احتجاج کا. حالانکہ اطلاعات ہماری بھی ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اکثر لوگ کور کمیٹی کے نہیں چاہتے تھے پی ٹی آئی کے, لیکن وہ اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اکثریت نہ چاہتا تو اکثریت کی فیصلے تو غالب ہوتا ہے, تو اکثریت چاہتی ہے کہ احتجاج ہو تبھی تم نے اناؤنس کیا احتجاج. جی ہاں, آپ کی بات درست ہے, اکثریت چاہتی تھی کہ احتجاج کیا جائے, لیکن جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان کا ماننا کچھ اور تھا, کیونکہ مرکزی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی کا حصہ ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں. اب بھی مولانا فضل الرحمان نے آج دن میں رابطہ کر کے احتجاج ملتوی کرنے کا کہا. اپوزیشن اتحاد کے جو سربراہ ہیں محمود اچکزئی, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ایس سی او سمٹ کے دوران احتجاج کے حق میں نہیں ہے. پھر لیاقت بلوچ کی جانب سے رابطہ ہوا, اسی طرح اسد کیسر, بیرسٹر گوہر خان, علی امین گنڈا پور, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایس سی او سمٹ کے دوران اگر احتجاج کرتے ہیں تو پھر سختی بڑھے گی اور اس کا حکومت کے پاس ایک واضح جواب. قادر اگر تھوڑا سا میں بتا سکے کون سے رہنما ہیں مرکزی رہنما میں جو چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو 15 کو؟ دیکھیے, اسد کیسر, بیرسٹر گوہر خان, علی امین گنڈا پور یہ چاہتے تھے کہ جو ایس سی او سمٹ کا ٹائم ہے وہ گزر جائے, اس کے بعد اگر کوئی کال دینی ہے تو دی جائے, کیونکہ اس دوران احتیاط کی جائے. لیکن اگر پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے اس کو سارے ماننے کے پابند ہیں, اور اگر پولیٹیکل کمیٹی یہ ڈیسیژن کرتی ہے تو پھر ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اب اس میں پنجاب کی قیادت جیسے حماد اظہر کر رہے ہیں, شیخ وقاص اکرم ہیں, ان کی جانب سے بھرپور احتجاج کے حق میں پیغامات دیے گئے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ احتجاج ہونا چاہیے. اسی طرح شہباز گل ہیں, قاسم سوری ہیں, بیرون ملک سے بھی کچھ لوگ پولیٹیکل کمیٹی میں شامل رہتے ہیں, ان کا بھی یہ موقف تھا کہ احتجاج کیا جائے. لیکن وہ لوگ جو اس ٹائم کہیں نہ کہیں برج کا کردار ادا کرتے ہیں یا جو براہ راست ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں ریاست کے معاملات کے ساتھ بھی, یا ان کی طرف سے پیغام رسانی کا کام ہوتا ہے, ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ 2 دن کسی طرح سے نکل جائیں تاکہ حکومت کے پاس کم سے کم جواز باقی بچے. ابھی تو اگر کرتے ہیں تو 100% حکومت کے پاس مورلی جواز ہے طاقت کے استعمال کا, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا وزیر دفاع نے کس طرح ٹی وی پہ آگے کہا طاقت کے زور پہ روکیں گے. تو تھینک یو قادر, تھینک یو. سو اپڈیٹ ہوگی تو آپ سے مزید رابطہ کا شکریہ, بہت نوازش. سو ابھی لگ ایسا ہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی لمحے اس بات کا اعلان کر دے گی کہ ہم کل کا احتجاج کینسل کر رہے ہیں. آفیشیل اناؤنسمنٹ از یٹ ٹو کم, لیکن دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں پر جاتی ہے. گورنمنٹ نے اس پہ بہت سختی کے ساتھ اس پہ رد عمل دیا تھا, بلکہ اگر آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ مہمانوں کی طرف جائیں, ملک احمد خان صاحب نے کہا وہ ایسے اسلام آباد میں آتے ہیں جیسے کوئی سومناتھ کا مندر پہ بار بار حملے ہوتے تھے, 17 حملے ہو گئے, اس طرح آ جاتے ہیں بار بار ہر دوسرے دن, اور اگر آئے تو پھر یہ ہوگا. یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے احتجاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. اس حوالے سے جو ہی مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اسی پروگرام میں دوبارہ بھی اپڈیٹ کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں, پہلے اسی سٹوری سے متعلق ان سے بھی پوچھتے ہیں. آف کورس گورنمنٹ کی ٹیم کے بہت اہم ممبر ہیں جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے. حضور السلام علیکم. السلام علیکم جی سر, تھینک یو ویری فار یور ٹائم. پہلے تو بتائیے گا, اب ظاہر ہے گورنمنٹ بار بار کہتی آئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے, اور گورنمنٹ نے اس پہ لچک زیادہ نہیں دکھائی. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ایسے بلیک میلنگ نہیں چلے گی کہ جناب چلو ملوا دو تاکہ احتجاج کینسل ہو جائے, نہیں اب یہ نہیں چلے گا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اب جواب ملے گا. محسن نقوی صاحب نے کی وزارت داخلہ نے بھی کہا کہ نہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کو اور حامد صاحب کو نہیں ملواتے. پھر انہوں نے کہا چلے ڈاکٹرز کو ملواتے, تو کہا ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملواتے, چلے پمس کے ڈاکٹرز مل لیں گے. تو گورنمنٹ نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا ہے ماضی کے برعکس, جب صبح کہا 7 بجے کے چلے یار کینسل کریں یہ وہ. سو اگر پی ٹی آئی اس میں کینسل کر دیتی ہے, جس کی ہمیں اطلاع ہے کہ کرنے لگی ہے, ابھی سے اناؤنسمنٹ باقی ہے, تو آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو بدامی صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں بدامی صاحب, پہلے جہاں تک بات ہے کہ کینسل کر دیتی ہے یا نہیں کرتی, کہ جو انہوں نے کال دی تھی وہ آپ کو شو کرتا ہے کہ کس طرح پاکستان میں جب بھی معیشی ترقی کی بات, معیشت کی بات, پاکستان آگے بڑھنے کی بات ہو تو ان کی ایسے ہی کالز آتی ہیں. جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا تب بھی یہی, اور آج جب ایس سی او کا سمٹ آ رہا ہے تو نے شروع میں پوری کوشش کی کہ چائنیز پریمیئر جو آ رہا ہے وہ نہ آئے اور کسی نہ کسی طرح سے چیزیں ڈی ریل ہو جائیں. یہ ان کی ایک سوچی سازی, ایک پلانڈ طریقے کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اور یہ بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. یہ لیکن یہ پاکستان کی ہسٹری کا آج بہت بڑا ایونٹ ہے کہ جن ملکوں کی کرکٹ ٹیمز یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھی, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایونٹ نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ایونٹ نہیں ہے,
یہ وسیم بادامی صاحب پاکستان کا ایونٹ ہے, اس ملک کا, آپ کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایونٹ ہے کہ جو پاکستان میں جس میں کرکٹ ٹیمز آنے کے لیے تیار نہیں تھی, اس ملک میں سربراہان اور ان کے ہیڈ آف سٹیٹس آ رہے ہیں پاکستان میں, اور انشاءاللہ اس ایس سی او کے شنگھائی کارپوریشن کے ایونٹ کے بعد پاکستان میں نئے ایونیوز کھلیں گے, پاکستان بہتری کی طرف جائے گا, معیشت مستحکم ہوگی, اور پاکستان میں انشاءاللہ انویسٹمنٹ اور پاکستان میں جو کام ہے اس میں تیزی آپ دیکھیں گے. جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کا کال آف کرنے کا یا کال آف نہ کرنے کا, دیکھیں وہ جب حکومت کا سٹانس ان کے سامنے آ گیا تو پھر بات یہی ہوگی کہ انگور کھٹے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے پوری اپنی زور لگا لی, ڈی ریل کرنے کی کوشش کر لی, آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آپ نے ایس سی او کا ہیش ٹیگ لگا کے چلایا, آپ نے لوگوں کو سینڈ کیا, اپنے سوشل میڈیا میں کہا اس ہیش ٹیگ کو لگا کے سپورٹ کریں, ٹرینڈز بنائیں اور ان کو منع کریں کہ پاکستان میں نہ آئیں, یہ اس کے ملٹیپل ادر تھنگز. لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ پاکستان از ہوسٹنگ دا ایس سی او ایونٹ. ہماری آج جو چائنیز پریمیئر ان کا ریسیول ڈنر, کچھ سگنیٹریز سائنز ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری جان ماری پی ٹی آئی نے جب گورنمنٹ نے اسٹینڈ لے لیا, اور تو پھر اب ایک وے آؤٹ, ایک فیس ایگزٹ ڈھونڈا ہے, ایک سیف ایگزٹ ڈھونڈا ہے, فیس سیونگ ڈھونڈی ہے پی ٹی آئی نے. صاحب گورنمنٹ نے اسٹینڈ نہیں لیا, اس ملک نے اسٹینڈ لیا ہے, پاکستان کی ہر ادارے نے اسٹینڈ لیا ہے, اور جو بھی پاکستان سے پیار کرنے والا ہے اس نے اسٹینڈ کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اور خنجر نہیں گھوپ سکتے کہ بلند ہو اور اس کا خون نکلے. میں ذرا اس پہ تجزیہ بھی لینا چاہتا ہوں, اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, اس لیے انہوں نے اپنا کال آف کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا کریں گے. ہاں میں جناب سینئر صحافی استاد محترم جناب نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر اطلاعات یہی ہیں, آپ تو ظاہر ہے ہم سے کوئی 1 کروڑ گنا زیادہ باخبر ہیں کہ بیرسٹر گوھر صاحب کر دیں گے اعلان کہ یہ کینسل کریں گے احتجاج, لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس طرح کہ یار پی ٹی آئی نے بڑی اچھی موو کی اور وہ حکومت جو کل تک جو ہے وہ کوئی ایکسس دینے کو تیار نہیں تھی 19 والی پیشی سے پہلے, وہ کہہ رہی ہے چلو ہمارے ڈاکٹر جا کے ملائیں گے, یا یہ دے ہیو ڈن نو فیور ٹو دیم سیلف. ابھی ایک تو یہ کہ ریاست نے, حکومت نے اسٹینڈ بھی لے لیا کہ نہیں ملواتے, نہیں گوھر صاحب آپ کو بھی نہیں ملوائیں گے, حامد رضا آپ کو بھی نہیں ملوائیں گے, نہیں شوکت خانہ کو ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا, ہمارا پمز والا جا کے مل لے گا, آپ کو رپورٹ دے دے گا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات یاد بھی رکھی جائے گی کہ انہوں نے پھر ایس سی او کے موقع پہ چھیڑ چھاڑ کی اور پھر اس کا نقصان بھی ہوگا. آپ کو ان دو میں سے کون سی پروبیبلٹی زیادہ لگتی ہے نصرت صاحب؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے, جو مین اسٹریم, ہاں وہ یہ فیل کرتی ہے کہ ہمیں اس موقع پر احتجاج کریں گے تو ہمیں اس کا لانگ ٹرم میں سیاسی نقصان ہوگا. کریکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آلریڈی ان پہ رائٹ اور رانگلی یہ بات تو چپکی ہوئی ہے نا کہ 2014 میں چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا اور ان کا دھرنا چل رہا تھا پی ٹی آئی پر, اور ان سے صرف یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ آپ 2-3 دنوں کے لیے مؤخر کر دیں تاکہ چینی صدر جو ہیں وہ یہاں تشریف لا سکیں. انہوں نے حکومت کی کوئی نہ سنی کیونکہ ان دنوں وہ سیف پیج پر تھے دوسری طرف والوں سے, جنہیں حکومت کو ہٹانا تھا. راہیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دے دی. اور سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مین وائل میں اپڈیٹ بھی دوں, ہمارے کورسپونڈنٹ ابھی کنفرم کر رہے ہیں کہ آفیشیلی بھی اب اناؤنس کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وہ احتجاج کرنے نہیں جا رہے, دس از آفیشیل ناؤ, انہوں نے اس کو اناؤنس بھی اب کر دیا, ہمارے کورسپونڈنٹ کنفرم کر رہے ہیں. سر جی چلیں جی, تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مین اسٹریم کا جو ہے نا وہ یہی تھا بھیا, اور اس میں یہ کہ 2014 میں بالآخر یہ ہوا تھا. اب ہم یہ بات ریویل کر سکتے ہیں کہ چینی سفارت خانے نے از خود رابطہ کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے, اور ان سے ایک لیٹ نائٹ تک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سر آپ چینی صدر کی آمد کو یقینی بنانے کے لیے برائے مہربانی عمران خان صاحب کو مشورہ دیں کہ وہ 2-1 دنوں کے لیے مؤخر کر دیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہ مانے, اور پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ چینی صدر جو ہیں انہوں نے جو دن پاکستان کے لیے مختص کیا تھا وہ انہوں نے گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں گزارا, اور جس میں زیادہ وقت انہوں نے نریندر مودی کے گھر میں گزارا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ جو ہے وہ پشاور میں بھی ہوئی ہے علی امین بنڈا پور صاحب کے تحت, کیونکہ ظاہر ہے کہ محمود غزنوی کی طرح اسلام آباد پر زیادہ حملے تو وہ کر رہے ہیں نا بار بار, وہ سومناتھ فتح کرنے جاتے ہیں, وہ یہاں آتے ہیں.
اس میں شرکاء کی جو اس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ناٹ اسٹینڈنگ، اس میں تو یہی کہا گیا کہ جی سب کو کہا گیا ہے کہ کل مارچ کی تیاری کریں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں، انہیں سوال کیا گیا کہ آپ کل اسلام آباد جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہنستے مسکراتے کہا انشاءاللہ۔ جی جی جی۔ اب یہ انشاءاللہ کا مطلب یہ بھی آپ ذرا ٹرائی کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ انڈیا دے دیا تھا کہ کل احتجاج نہیں ہونا، کیونکہ وہ اگر یہاں آئیں گے تو وہ تو صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر آئیں گے نا خیبر پختونخوا کے افتتاحی اجلاس میں۔ افتتاحی اجلاس کے آئی پی مہمانوں میں وہ شریک ہوں گے نا بھیا، ایس پی منسٹر۔ تو الٹیمیٹلی ابھی نصرت صاحب یہ ٹھیک ہے ابھی گرد بیٹھ گئی چلیں، لیکن یہ مزید معاملہ خراب ہی نہیں ہوگا ریاست اور پی ٹی آئی کا کہ یار دیکھو انہوں نے پھر 15 کو ایک چیز کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ ٹھیک ہے گرد بیٹھ گئی، لیکن پھر اس کا یہ چیز یاد نہیں رکھی جائے گی اور آگے اس کا مزید نقصان نہیں ہوگا پی ٹی آئی؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ یہ ایک وائز ڈیسیشن ہے اور یہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے تھوڑا سا سافٹ کرنے کو اس کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیکھیں جی، انہوں نے اپنی بات ثابت کر دی کہ یہ جھکے نہیں، اور مسلم لیگ کے کافی لوگ بھی جو ہیں وہ تیار ہو رہے تھے ملاقات کو رضامند ہو جائیں، اور بغیر نام لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ہمارے سسٹم کے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار مٹی پاؤ یار بہتر ہے، کیا ہوتا ہے یار۔ تھینک یو سر میں نے چونکہ وہ خبر نہیں ہے باقاعدہ، تھینک یو ویری مچ سر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہم آپ کو اناؤنس کر دیں، ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہونے لگا کچھ دیر میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کل کا احتجاج موخر کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ دنوں پہلے اعلان کیا تھا کہ 15 اکتوبر کو آئیں گے، ڈی چوک آئیں گے، حماد صاحب نے کہا کہ جناب وہ میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں خود لیڈ کروں گا، فلاں یہاں سے نکلے، فلاں یہاں سے نکلے، وہاں سے علی امین صاحب نکلیں گے اور 15 تاریخ کو ہم ڈی چوک پہنچیں گے، بے شک ایسی ہو رہی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی رات کے اس پہر کل ہونے والا اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل اپنا احتجاج نہیں کرے گی۔ کل شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے ابتدائی اجلاس یا اس کے حوالے سے جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، باقاعدہ چائنا کے وزیر اعظم تو آج ہی آ گئے، لیکن باقاعدہ اس دوران کل پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج نہیں کرے گی۔ عبد القادر ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ۔ قادر صاحب بتائے گا ابھی آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا، اور اگر آفیشیل ہے تو پھر کچھ اس کی ریزنز پی ٹی آئی نے کیا بتائی ہیں؟ جی قادر، اچھا ذرا قادر کو دوبارہ ملا لیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کل بروز 15 اکتوبر ایس سی او کے موقع پر احتجاج نہیں کرے گی۔ اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ آفر قبول کی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ، چونکہ پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی کہ جناب ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے، سیاسی شخصیات کو ملنے دیا جائے، پھر کچھ اور باتیں، لیکن ابھی دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں قادر۔ اگر پی ٹی آئی نے اس کے کوئی ریزنز بتائے ہو تو بتائیے گا کہ کیا کہہ کر احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک یہ آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اس لیے میری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ خود اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ جو آن لائن سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے انہوں نے مجھے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے کہ اجلاس ڈیلیڈ آف کر دیا گیا ہے، اور ریزن انہوں نے ایس سی او سمٹ ہی بتائی ہے، لیکن کن شرائط پر ملتوی کیا گیا، دوبارہ کب ہوگا، کیا بات مانی گئی، کیا لیڈے ہوئی، اس بارے میں ابھی تفصیلات نہیں ہے۔ جسٹ اتنا انفارم کیا گیا ہے کہ یہ اجلاس فی الحال جو احتجاج تھا وہ فی الحال ملتوی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے پروگرام کے دوران مزید ڈیٹیلز آئیں اور میڈیا سے بات کریں تو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میڈیا سے بات وغیرہ آ جائے چونکہ آن لائن یہ اجلاس چل رہا ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ جناب حافظ حمداللہ صاحب، آف کورس مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں چونکہ ہم نے آئینی ترامیم کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے دیگر۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ بھی اطلاعات آئی تھی ہمیں کل کسی پہر کے، خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ ذرا اس معاملے کو بہتر کیا جائے، اور گورنمنٹ سے ہی مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو ملاقات وغیرہ کروا دیجئے، ایکسس دے دیجئے خان صاحب تک اور یہ مسئلہ حل کروائیے۔ ابھی بہرحال پی ٹی آئی نے اس احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بادامی صاحب۔ سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے 4 اکتوبر سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 4 اکتوبر کو ہم اسلام آباد جائیں گے، اس وقت بھی مولانا صاحب کا مشورہ یہی تھا کہ آپ احتجاج کو مؤخر کرے اور حکومت ضد نہ کرے کہ آئینی ترمیم کو ہم 1 ہی 2 دن میں پاس کرائیں گے۔ جی ہاں،
دونوں طرفین کو کہا. پھر اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے. اس بار بھی مولانا صاحب اور اسد قیصر کے درمیان رابطہ ہوا تھا, اور مولانا صاحب اور حکومت کی ذمہ داروں کے ساتھ بھی رابطہ ہوا تھا. حکومت کو کہا گیا کہ ان کو ملاقات کرنے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی درخواست کی کہ آپ لوگ یہ اس موقع پر کہ شنگھائی تعاون اجلاس ہے اور آپ کا احتجاج ہے, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو جمعیت علماء اسلام کا تو بالکل روز اول سے یہی موقف رہی ہے. ابھی جب پی ٹی آئی نے اپنا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن حکومت کو بھی اتنی انتہا میں نہیں جانا چاہیے تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے آدھا گھنٹے کے لیے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی حکومت کے لیے. تو لہٰذا چلو ابھی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پر, اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ثابت ہو سکے, حکومت ملاقات کرنے کا موقع دے. حافظ صاحب آپ اس کو بھی کنفرم کرتے ہیں, وہ خبر یہ بھی کہ مولانا صاحب کا محسن نقوی صاحب سے بھی رابطہ ہوا اسی حوالے سے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیجئے ملاقات, خان صاحب تک رسائی دے دیجئے کسی کو تاکہ احتجاج کا معاملہ ٹلے. اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن جب پی ٹی آئی نے رابطہ کیا ہے اسد قیصر کا مولانا جی صاحب, یہی اطلاع تھی کہ اسد قیصر صاحب کے ذریعے ہوا تھا. جی ہاں, تو مولانا صاحب نے بالکل کہا ہوگا کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ملاقات دے. تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے حکومتی ذمہ داروں سے, محسن سے یا کسی اور سے رابطہ کیا ہوگا کہ یہ ملاقات کرنے دے, لیکن کنفرم میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی سفر میں تھا, میں آ جایا ہوں. صحیح. آپ اچھا یہ اور دانیال چودھری صاحب چلیں, اب تو یہ اچھا ہے اگر یہ معاملہ ٹل گیا. مطلب بڑا ایک عجیب سا لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی کانفرنس ہونی اور خبروں میں یہ آ رہا ہے احتجاج ہوگا نہیں ہوگا, کوئی 2 شیل بھی چل جاتے تو کتنا عجیب سا وہ منظر ہوتا. لیکن دوسری طرف جو بات حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کئی لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ رسائی دے دیں کسی بھی شخصیت کو تاکہ بس معاملہ ختم ہو. وہ یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ بھائی ہم صرف ان کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں, آپ رسائی دے دیں, جن کو رسائی دیں گے وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں خان صاحب خیریت سے ہم احتجاج ختم کر دیں گے, واپس کر دیں گے, تو دے دیتے رسائی. دانیال صاحب. وسیم بھائی, کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اور بہت زیادہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر تھریٹس تھے, اور اس کے باوجود جو ملاقاتیں تھیں وہ خالی عمران خان صاحب کے لیے بند نہیں ہوئی, وہ تمام قیدیوں کے لیے بند ہے. جو ان کے ڈاکٹرز ہیں, معالج ہیں, وہ سارے مل رہے تھے, لیکن اور سب کی ملاقات جو جیل انتظامیہ تھی اور جو لا انفورسنگ تھی ایجنسیز تھی انہوں نے بند کی تھی. خالی اٹ واز نتھنگ اسپیسیفک ٹو عمران خان. اور دیکھیں, جہاں تک عمران خان کی سوچ کی بات ہے تو میں آپ کو بڑے ایک وثوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کی آج بھی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جلاؤ, گھراؤ اور آگ لگاؤ. ان کی آج بھی جیل میں بیٹھ کے یہی سوچ ہے کہ ایس سی او سمٹ کسی طرح خراب ہو, اس پہ گند ڈلے, کیونکہ یہ ان کی کنٹینیوٹی ہے. مطلب یہ ان کے پاس اس طرح کا, پہلے انہوں نے کہا, جو میرے سینئر بھائی بول رہے تھے کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا پاکستان, انہوں نے ریکویسٹ کیا یا بات کی کہ جب یہ عمران خان صاحب کا جب بھی کوئی ایسا ملیشین ڈیلیگیشن تھا, ملیشین پرائم منسٹر تھا, تو آپ نے سیم چیز کی. جب بھی ایسا کوئی چیز ہوتی ہے, ایونٹ ہوتا ہے, تو آپ کی سیم یہ تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. ان کو جب موقع ملے گا تو یہ کریں گے, ان کو جب موقع ملے گا تو ایسی حرکتیں بھی کریں گے, ایسی چیزیں بھی کرائیں گے, اور پورے سسٹم کو کہ ان کی اپنے آپ نے رسائی دی تو انہوں نے احتجاج کینسل بھی تو کر دیا نا. جماعت کے بدامی صاحب, میں نے وہی کہا نا کہ انگور کھٹے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ they knew that Pakistan, the law enforcing agencies and every other institution has made up the mind very clear کہ ہم اس ایونٹ کو سبوٹاج نہیں ہونے دیں گے, کم واٹ میں. اس کی وجہ سے اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کی مہربانی ہے, ان کی بہت مہربانی, لیکن یہ پاکستان کا ایونٹ ہے, یہ میرا آپ کا کسی جماعت کا ایونٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کی پروجیکشن ہے, یہ اس ملک کی پروجیکشن ہے جس کو یہ آئسولیشن میں لے کے چلے گئے تھے, یہ اس ملک کی پروجیکشن ہے جس پہ سی پیک بند کر دیا گیا تھا, یہ اس ملک کی پروجیکشن ہے جہاں سی پیک, جہاں کروڑوں ڈالر کی, ہزاروں ڈالروں کی آپ نے کروڑوں ڈالرز کی آپ کی لگنی تھی, اکنامک کوریڈورز بننے تھے اور رک گئے, اور بنگلہ دیش اور انڈیا چلے گئے. یہ واپس ان تمام چیزوں کا ریوائول ہے جن کے اوپر ایک تالا لگ گیا تھا. تو دس از اندر لائف لائن فرام آور فرینڈز, چائنیز فرینڈز کی, جنہوں نے اپنا ہمارے اوپر اعتبار دوبارہ کیا. مگر حافظ صاحب, ریوائول کہ ان کی وجہ سے شنگھائی کارپوریشن از بینگ ہوسٹڈ ان پاکستان. تو
تو اس کو پاکستان اور اللہ کرے کہ اچھی خبریں وہاں سے آئے، I'm sure آئیں گے. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس پہ ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو خوش ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی ایسی کسی بھی چیز سے اعتذار برتنا چاہیے، رکنا چاہیے کہ جس سے اس ایونٹ کا تشخص کسی بھی سطح پہ خراب ہوتا ہو. لیکن حافظ صاحب یہ طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تو یہ نہیں کر رہے کام، اچھا ہے، لیکن بہت جلد یہ دوبارہ اسلام آباد آنے کا اعلان کریں گے. یہ سو اس صورت میں بھی آپ کا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ نہ یہ کیوس ہوگا، یا آپ کا جو یہ مشورہ تھا کہ نہ یہ اسلام آباد، یہ بس یہ ایس سی او کی حد تک محدود تھا، 15-16 تاریخ تک محدود تھا؟ نہیں، ہم نے کہا کہ یہ جو ایس سی او کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ایک تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ہاں، اور پہلی بار ہے کہ یہ سربراہ اجلاس ایس سی او کا اسلام آباد میں ہو رہا ہے پاکستان میں. اور 11 سال کے بعد چینی وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہے اور بھارتی وزیر خارجہ بھی آ رہا ہے. اس صورتحال میں میرے خیال میں مناسب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس ماحول میں احتجاج کا اعلان کرے اور اسلام آباد پر آنے کی کوشش کرے. اسی وجہ سے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے. حافظ صاحب مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو بھی مولانا صاحب نے کہا کہ ملوانے دے دیں. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ایک طرف مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ آپ تھوڑا اس کو ڈیلے کر دیں، مؤخر کر دیں، اور حکومت کو بھی کہا کہ آپ حکومت بھی انتہا پسندی سے کام نہ لے. پی ٹی آئی والوں کو اجازت دے کہ وہ اپنی قیادت سے وہاں جیل میں ملاقات سر. وہ اس میں ان کو خدشہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب سے ملنے جائے اور خان صاحب کہنے کہ 15 کو احتجاج کرنا ہے، پھر قیادت کو بھی ماننا ہی پڑے گا وہ، اور وہ ایک رولا پڑ جائے گا. لیکن یہ بات یہ بادامی صاحب، یہ سارے مفروضے ہیں نا، یہ سارے مفروضے. وہ خود کہتے تھے پی ٹی آئی والا کہ ہمیں اپنی قیادت سے ملنے دے، پھر ہم احتجاج مؤخر کریں گے. تو جب وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم احتجاج اس صورت میں مؤخر کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملا دیں، ملاقات کا موقع دے، تو پھر حکومت ملاقات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتی؟ تو اس نے میرے خیال میں حکومت نے بھی انتہا پسندی سے کام لیا. تو رد عمل میں پی ٹی آئی والوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھایا. تو مولانا صاحب نے دونوں کو کہا کہ یہ اس وقت نہ کرے، اس وقت ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا مجھے بریک کی اجازت دیں تو پھر وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی، چونکہ یہ سارے جڑا ہوا تو آئینی ترامیم سے، تو اب آپ دونوں بہت ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے، دانیال صاحب بھی اور حافظ صاحب بھی. اور ذرا پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہے، سب کے پیچھے سوچ کیا ہے. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. تازہ ترین اطلاعات ہم نے آپ کو دی شو کے آغاز میں ہی، اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے کل ایس سی او کے دن اپنا ہونے والا احتجاج مؤخر کر دیا، لیکن ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ سارے کا سارا جو معاملہ گھوم رہا ہے اس وقت وہ آئینی ترامیم کے گرد گھوم رہا ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی تو چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن آئینی ترامیم کے گرد گھوم رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ کسی بھی وقت آئینی ترامیم نہ ہو جائیں. اس کو روکنے کے لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پریشر ڈال سکے ڈالیں. وہ کہتے ہیں آخری 10 اوورز ہیں، اس میں گورنمنٹ پہ زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالو. ابھی آئینی ترامیم کا معاملہ ایز وی اسپیک کہاں کھڑا ہے، تو یہ ذرا ہم دانیال چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. حضور اب یہ آپ دانیال صاحب بتا سکتے ہیں کہ رفلی آج ہم 14-15 اکتوبر ہے آج، تو یہ آئینی ترامیم کا معاملہ کب تک ہو جائے گا دانیال صاحب؟ وسیم عالمی صاحب، پہلے تو دیکھیں آئینی ترامیم جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور سیاست کی، بھرپور سیاست کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو کنٹروورشل بنانے کی جو ان کی عادت ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ دیکھیں گورنمنٹ کا جو آئینی ترمیم ہے وہ آج وقت کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ اس لیے کہ جن 3 پلرز کے اوپر، جس پلر کے اوپر آپ کی ریاست کھڑی ہوتی ہے یا کوئی بھی ملک کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ، جو ہر پولیٹیکل سٹوڈنٹ اور لا کا سٹوڈنٹ پڑھتا ہے. سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ پہلی چیز کیا کہتا ہے کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. وہ سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ لا بناتی ہے پارلیمان، اس کو امپلیمنٹ اس کا ترجمہ کرتی ہے یا اس کو کرتی ہے آپ کی کورٹ، اور اس کی ان تمام تر مقاصد کے لیے جو آپ آئینی ترامیم لا رہے ہیں وہ کب تک آ جائیں گے؟ جو آئینی ترامیم جو ہے، ہم اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی گورنمنٹ کا نیریٹو تھا،
وہ یہ تھا کہ ہم اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں. پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیے کہ پاکستان آج جب بہتری کی طرف جا رہا ہے تو آپ کی ان ترامیم کے ساتھ یا وجہ سے آگے چیزیں بہتر ہوں. ہم پاکستان جو روز کسی ایشو کے اندر یا کسی ایک نئے مسئلے کے اندر ایک آرڈر کے بعد ایک نئے مسئلے کے اندر جاتا ہے, ان کو حل نکالیں, ان کو ختم کریں اور یہ ایشوز کو ریزالو کریں. تو ہماری سب سے پہلی جو اٹموسٹ ایک سے بادامی صاحب ہماری سب سے اٹموسٹ امپورٹنٹ یہ تھی کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں. جو ڈرافٹ ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے بنایا, اس کو آپس میں شیئر کیا. اس میں جو میوچل کنسنسس کے پوائنٹس تھے ان کے اوپر ہم نے فرسٹ فیز میں ان کو اوکے کر رہے ہیں, اور پھر جن کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن اور جن کو حل کیا جا سکتا ہے ان کو حل کریں گے, اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس کو چھوڑ دیں گے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ یہ ایس سی او کا سمٹ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ وی ول بی بیک آن ٹریک, اور ہم اپنی جو ترامیم ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے آپ کہہ رہے ہیں جلد ہو جائیں گے. اچھا میں حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں. حافظ صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر we will start working on it. حافظ صاحب, یہ اگر مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے, اتفاق کے رائے کے قریب پہنچ گئے, پھر یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی مسودے میں جو باتیں ہمیں قبول نہیں تھی وہ اب ختم ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے نا کہ اب آئینی عدالتیں تو نہیں بن رہی آئینی ترامیم کے ذریعے, چونکہ آپ کی جماعت اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں بادامی صاحب, آپ نے بالکل مولانا صاحب کی میڈیا ٹاک کو صحیح سمجھا ہے. اگر صورتحال ایسی ہی ہے جیسے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بہت قریب ایک دوسرے کے آ چکے ہیں, اور ہم نے جن چیزوں کو مسترد کیا تھے حکومت نے وہ ہمارے ساتھ قبول کیے, حکومت نے ریورس کیا ہے, اور ہمارے جو شرائط ہے یا جو بھی ہے ترامیم اس کو حکومت نے قبول کیا ہے, تو میرے خیال میں پھر تو بات ایسی ہی ہے جیسے آپ جناب فرما رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی ملاقات بلاول سے بھی ہوگی, پھر میاں نواز شریف سے بھی ہوگی, پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ہوگی. آئینی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ ابھی حتمی نہیں ہے, اس پہ کوئی لچک کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس پر تو میرے خیال میں ہماری طرف سے جو تجویز ہے جے یو آئی کی طرف سے, وہ تو آپ کو شاید آپ کے سامنے مسودہ ہوگا جے یو آئی. جی وہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنا دیں, آئینی بینچ. یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے یا اوپن ٹو ڈسکشن ہے, اس میں کوئی ترمیم بھی ہو سکتی ہے؟ ہمارا بنیادی تجویز تو ہماری یہ ہے, آگے اگر حکومت کی طرف سے کوئی تجویز ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے مسودے میں کیا ہے یا پیپلز پارٹی نے, اگر وہاں سے فرض کرے وہ اپنے موقف پر قائم ہے تو میرے خیال میں بات ہو سکے گی, بات جاری رکھی جائے گی. دیکھتے ہیں نتیجہ کس چیز پر ختم ہوگی. ابھی تک تو مشاورت شروع ہے, جاری ہے مشاورت. ٹھیک ہے, بات فائنل. بدامی صاحب میں اگر اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں, کوئکلی کر لیں. میں کاشف صاحب سے ذرا میں نے زحمت دی ہوں. جی دانیال صاحب کوئکلی ذرا. بدامی صاحب, ہم ایک چیز میں بڑا کلیئر ہے کہ ہم ان آگے جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں اور جس چیزوں میں جائیں گے, ہم مولانا صاحب کو آن بورڈ لیں گے, ان کی جماعت کو انشاءاللہ آن بورڈ لیں گے. ان کی گریوینسز کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے, ڈرافٹ ان کی طرف سے بنا کے آیا گیا ہے, اور انہی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے جہاں ہماری انشاءاللہ کنسنسس ہوگی. مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے. رائٹ تھینک یو. دانیال صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. کاشف عباسی صاحب, اب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اس پہر یہ کنفرم کر دیا کہ یعنی آفیشلی کنفرم نہیں کیا لیکن وی آل نو کہ نہیں ہو رہا, اب اس پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ یا ٹویٹ بھی آ جائے گا. میں آپ کا شو بھی دیکھ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی گورنمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دینی چاہیے ملاقات, اور پی ٹی آئی کو بھی ایس سی او کے موقع پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے آپ بتائیے اس وقت جن حالات میں پی ٹی آئی ہے, اس موو سے پی ٹی آئی نے کچھ گین کیا ہے یا لوز کیا آپ کے خیال میں, کہ جناب این ایس سی او والے دن اناؤنس کر دیا آپ نے اور پھر آپ نے ظاہر اس کو واپس لے لیا, گین کیا ہے لوز کیا ہے؟ دیکھیے اس سے گین تو کچھ نہیں کیا, لوز یہ کیا ہے کہ جو پچھلا احتجاج تھا, پچھلے احتجاج کے بعد بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنی بہت ہی فیس لوز کی. لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے سپورٹرز کو کہ اسلام آباد میں کرنا کیا علی امین صاحب چائے پینے چلے گئے, باقی لیڈرشپ چھپی رہ گئی, اور اسلام آباد میں ڈی چوک میں ورکر تھا, لیڈر کوئی نہیں تھا. ابھی بھی جب آپ نے کال دی تو کال میں کسی نے کہا کہ میں سمندر لے کر اسلام آباد پہنچوں گا, دوسرے نے کہا تسی سمندر لا کے آؤ گے تو میں اس سے بھی بڑا سمندر لے آؤں گا. لیکن یقین مانیے شام تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. میں شام کو فون پروگرامز والے ظاہر عموماً آپ
मेक सेट ऑफ कॉल्स कि यार प्लान क्या है. हाँ, किसी को कोई प्लान का पता नहीं था कि आना है नहीं आना है. इस उम्मीद पर ये सारी प्लानिंग हो रही थी कि हुकूमत मुलाकात करवा देगी और हम शेर भी बन जाएंगे और उधर से पीछे भी हट जाएंगे, हमें बंदे भी लाने की. So that was the case. वो कहेंगे ठीक है हो गया काम, देखा ना, करवाई ना मुलाकात. अब वो कहेंगे देखो रात के 11 बजे हमारे पैर पड़े कि चलो अल्लाह का वास्ते मुलाकात करा दें, खुदा के लिए कैंसिल करो, तो हमने कर दिया, चलो जाओ कर दिया कैंसिल, जाओ. नहीं, लेकिन अभी क्या मुलाकात हो गई? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुबह पिम्स के डॉक्टर्स की हो जाएगी. हाँ, लेकिन देखें ये भी उनको कि कहीं हुकूमत इनको फेस सेविंग देगी. देखें इनको ये पता था, जहां तक मैं जानता हूं, कि मुलाकात हो जाएगी. हाँ, ये मुलाकात हो जाएगी, हम अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लेंगे, हम दिलेर भी बन जाएंगे, हम ये भी कहेंगे देखें हमने गर्दन पे पाँव रखे, अपनी बात भी मनवा ली. वरना आप सोचें 11 तारीख को इन्होंने ऐलान कि 15 तारीख को आना, 4 दिन का गैप, 15 करना था 18 कर लेते, नहीं तो 11-12 कर लेते. तो बहुत से मसाइल तो अपनी जगह मौजूद थे उस वक्त भी. तो तहरीके इंसाफ बड़े हैफाजत तरीके से चली है. देखिए पिछले 15 दिन में 2 दफा अली अमीन गंडापुर अपना काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचे. जब पिछली दफा इस्लामाबाद आए तो आप जानते हैं उनका ये नंबर है केपी का कि हमारा 500 से 1000 वर्कर जो केपी से आया था इस वक्त भी मुख्तलिफ जेलों में बैठा है इस्लामाबाद. रोज इन लोगों को निकालना, इनको इस्लामाबाद लेकर आना. कहते हैं हमारे में तो मशीनें भी नहीं है. वो तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया था अली अमीन ने, हम तैयार हैं, हम चले जाएंगे. वो मशीनें भी इस्लामाबाद ने जब्त कर ली सारी. तो ये सारा इस उम्मीद पर ये सारा बिल्डअप चल रहा था जो ये इस्लामाबाद में एहतजाज का. अगर काशिदा अगर ये ऑप्शन भी अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज आप कितनी मरतबा रिपीट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये भी एग्जॉस्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ नहीं जाएगी. फिर तो दूसरी साइड और शेर नहीं हो जाएगी कि भाईजान अब क्या करेंगे बताएं, आपने ये भी करके देख लिया, अब क्या करेंगे बताएं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए आप इसको पेस आउट करते हैं, इसको स्पेस रखते हैं, इसमें आप अपने वर्कर को भी एग्जॉस्ट नहीं करते, आप अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस भी खुले रखते हैं. सियासी जमातें ऐसी चलती हैं. ये टार्जन बन के हर रोज एहतजाज की कॉल दे देना. मैं आपको बताऊं ये 2 बड़े लीडर हैं तहरीके इंसाफ में, उन दोनों के आपसी कंपटीशन ने ये कॉल दी है. हाँ, एक ने कहा मैं आ रहा हूं, अब दूसरा पीछे नहीं रह सकता था. मुकाबला बड़ा सख्त है, आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडर्स हैं, तो दूसरे ने कहा ठीक है जी आप आ रहे हैं तो मुझे भी आना पड़ेगा. तो ये इस कंपटीशन में एक ने समंदर लाना, दूसरे ने कहा ठीक है जी मैं भी समंदर ले आऊंगा. हालांकि अंदर सबको पता था कि हमाद अजहर साहब, अगर हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर साहब, हमाद अजहर वैसे अंडरग्राउंड है, वो कैसे आते हैं बाहर. अली अमीन 2 दफा आ चुके हैं, उनके लिए तो तीसरी दफा आना बहुत ही मुश्किल है. तो ये दोनों लोग एक दूसरे के कंपटीशन में तो सही, लेकिन आज भी यकीन माने किसी बड़े सीनियर लीडर को फोन किया, हमारे एक जानने वाले हैं पीटीआई में, उनका सर प्लान क्या है, उन्होंने कहा कोई प्लान नहीं है, आई हैव नो आइडिया. उम्मीद पर ये सारी की सारी गेम चल रही. इसमें आखिरी बात ये बताएं, पीटीआई के दोस्त ये बताते हैं कि भाई ये अभी बिल्डअप है, यानी बिल्डअप ये था कि 4 अक्टूबर वही डी चौक, 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान, फिर जीटी रोड, ये सब हो गया. फिर इस्लामाबाद की कॉल जो कि अभी 15 को होनी थी, अब थोड़े दिनों बाद हो जाएगी. फिर धरना. तो आपको लगता है ये मतलब धरने की कॉल एक ऐसी फाइनल कॉल है जिससे गवर्नमेंट आज भी डर रही हो या रियासत कि यार ये धरना अवॉइड करने के लिए तो डू एनीथिंग बट अवॉइड दिस, या आपके ख्याल में अब उन्होंने भी देख लिया कि अच्छा भाई इतना ही है, ठीक है 4 शेल चलेगा, 2 ये होगा, लेकिन हो जाएगा मैनेज. देखिए अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इन दोनों में तरीके इंसाफ ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आएगी, क्योंकि तरीके इंसाफ ने बहुत कुछ करना है लोगों को लाने के लिए. हाँ, लोगों को पहले मेंटली तैयार करने के लिए, फिर इस्लामाबाद लाने के लिए और फिर बिठाने के लिए. ये इतना आसान काम नहीं है. अवतारुल कादरी साहब के लोग नहीं है जो बैठ जाएंगे. सही है, सही. हाँ, तरीके इंसाफ ज्यादा मुश्किल में मुझे नजर आएगी अगर आप मुझसे आज पूछे. राइट. हुकूमत को ये पता कि आई कैन क्रैक डाउन, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और ज्यादा से ज्यादा आके लोग बैठ गए तो बैठे रहने. कितने दिन बैठेंगे? जब सारे तो सेटअप का सपोर्ट था तब भी धरना जो है वो गवर्नमेंट टॉपल नहीं कर सका था. हुकूमतें धरना हुकूमतें नहीं गिरा सका माजी में, तो मैं ये सोचूंगा अगर मैं हुकूमत में हूं कि धरना आज भी हुकूमत नहीं गिरा पाए. थैंक यू काशिफ साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ये काशिफ भाई साहब में बता रहे थे. अच्छा अब ये इसको कंक्लूड करते हैं. दानियाल साहब ये तो बता दें, बचपन से सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे क्या अब ये कह सकते हैं हम कि 26 अक्टूबर को इज्जत माब जनाब काजी फाइज ईसा साहब अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे? तो रेफरेंस तो वैसे भी वो रेफरेंस वो क्या होता है, वो आखिर में जो इशाइया देते हैं.
تو وہ بھی ہو جائے گا اس کو, جس کی انہوں نے معذرت کر لی, لیکن وہ آئینی عدالت میں بھی نہیں آ رہے, اور یہ والی سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس بن جائیں گے. یہ دونوں باتیں کہنا آج جب 15 اکتوبر ہو گئی ہے, 14 اکتوبر ہو گئی ہے, یہ کہنا سیف نہیں, ابھی بھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس. وسیم بدامی صاحب, پہلے تو آپ کو شاباش دینے کی بنتی ہے کہ آپ نے کاشف عباسی صاحب کو اس ٹائم پہ اپنے شو پہ بلا لیا. بڑی آپ کو پتا نا کتنا مشکل کام ہے کسی کا وہ. تو انہوں نے اپلیکیشن دے کے ان کو اجازت ملی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسری بات, جہاں تک آپ چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے وسیم صاحب, ان کا جانا جو ہے, جو ڈیٹ مختص ہے اسی ڈیٹ کے اوپر جانا ہے, اور نئے چیف جسٹس صاحب نے جس ڈیٹ کے اوپر آنا ہے اسی کے اوپر آنا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی حکومت اپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے یا گورنمنٹ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے تو وہ ایز پر ٹوڈے دیتی ہے, اور ایز پر ٹوڈے اینڈ ایز آف ناؤ جن کی ریٹائرمنٹ جس دن ہے وہ اسی دن ریٹائرمنٹ ہے, اور جنہوں نے نئے چیف صاحب نے آنا ہے ان کی اسی دن ہی نئی he will be taking the oath, یا he'll be taking the chair. That is اور ایز آف ناؤ تو دانیال صاحب آئینی, اب یہ تو پہلے ہم سوال پوچھتے تھے کہ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس قاضی صاحب بنیں گے یا نہیں, اب تو ایک قدم ریورس گیئر نہیں لگ گیا تھوڑا سا, اب تو سوال یہ آئینی عدالت بن پائے گی یا نہیں, چونکہ مولانا صاحب تو اسٹینڈ لیں گے اس پہ کہ نہیں آپ آئینی بینچ بناؤ یار, 200 تو کیس ہے. دیکھیں ہم نے جس طرح کہا, وسیم صاحب جیسا ہم نے کہا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, اور وقت کی ضرورت اس لیے کیونکہ یہاں دادا کیس کرتا ہے اور پوتا بھگت رہا ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں آئینی عدالت, مولانا کہتے ہیں آئینی بینچ. کیسز کی وجہ سے 170 کیسز کی وجہ سے آپ کے 40,000 کیسز جو ہے ان کا بیک لاگ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مولانا صاحب کا جو ڈاکیومنٹ ہے ہم ان کو یا منوا لیں یا ہم خود مان لیں, لیکن ہماری اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے ایز گورنمنٹ دیٹ وی وانٹ ٹو سیل ٹوگیدر, اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑی امینڈمنٹ ہے اینڈ دس از فار پاکستان, کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے, جو چیزیں آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو قانونی طور پر اسٹیبلٹی آئے, آئینی طور پر اسٹیبلٹی آئے. اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ یہ آئینی ترامیم کا سارا پروسیس مولانا صاحب کے بغیر ہو, اٹس ہائیلی ان لائکلی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی, اٹ از ہائیلی ان لائکلی, بالکل. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہاں دو سوچیں اب کے اوپر ووٹ ہو رہی ہے. ایک سوچ ہے جلاؤ, گھراؤ, آگ لگانے کی, ملک کو بند کرنے کی اور سول نافرمانی کی, اور دوسری سوچ ہے پروگریسو پاکستان. دوسری سوچ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچ, اور پاکستان کو واپس اپنے ٹانگوں پہ کھڑے کرنے کی سوچ. تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دیٹ مولانا ول اسٹینڈ ود دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب, حافظ عبداللہ صاحب, بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب. پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انگور کھٹے ہیں, اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم تو جھک نہیں رہے, تو انہوں نے بعد انہوں نے خاصہ احتجاج کینسل کر دیا, انگور کھٹے ہیں. اور حافظ عبداللہ صاحب بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب کا بھی اس سب میں کردار تھا, یہ آج جو دھرنا جو پی ٹی آئی نے کل کا جو کینسل کر دیا. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ ہم آپ کو کوٹ بھی کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب لطیف کھوسا صاحب سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے, اور لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اب سے کچھ لمحات قبل بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی ہے, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کو کنفرم کیا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہیں کرے گی, بلکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ گوہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرز مل لیے ہیں خان صاحب سے, اور ڈاکٹرز کے ذریعے خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی تک, اور کل بھی کچھ پی ٹی آئی کی سیاسی شخصیات کی بھی ملاقات بہت ممکن ہے عمران خان صاحب سے. تو ڈاکٹرز مل لیے ہیں, ڈاکٹرز نے کمیونیکیٹ کر دیا کہ خان صاحب ٹھیک ہے, بات بھی کرا دی ہے خان صاحب کی, اور کل جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ بھی مل سکتے ہیں خان صاحب سے. یہ لطیف کھوسا صاحب ہمیں بتاتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے. زندگی صحت ہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.